औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी की खुसूसी नशरियात के साथ एक मरतबा फिर से हाजिर हैं और हमेशा की तरह जिस तरह आप कराची से खैबर और उससे भी आगे कई दुनिया के ममालिक मिडल ईस्ट, यूरोप, जर्मनी, स्पेन से भी आगे आप हमारी नशरियात देखते हैं और अपनी फ़ीडबैक और अपनी कीमती राय से भी आगाह करते हैं और सोशल मीडिया स्ट्रक्चर पर आप हमसे सवाल भी पूछते हैं और जहाँ जहाँ तक आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, मेरा और समर दुआ का आपको अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को। तमाम ही मकातब फ़िक्र के उलमा के साथ साथ दीगर शोबाजात के लोग भी आते हैं इस ट्रांसमिशन में, हमारी सेगमेंट वाइज हिस्सा बनते हैं और वो बताते हैं कैसे हमने मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है। आज जो मेहमान हमारे पहले सेगमेंट में मौजूद है, मैं आपको तारुफ करवाते चलूँ। दो नौजवान नातख़्वां हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद शेराज कादरी और सैयद ज़ैन जुल्फ़ी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उनके साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ स्कॉलर और अल्लामा डॉक्टर फैसल मेहदी शायारी। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने टाइम दिया। नशरियात का आगाज़ मैं चाहूँगी नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाए, जिसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी सैयद ज़ैन जुल्फ़ी साहब को। जुल्फ़ी साहब, माइक आपके सामने मौजूद है, बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। अपने करम से ऐ खुदा इश्क़े रसूल के अता, अपने करम से ऐ खुदा इश्क़े रसूल के अता। आखिरी दम लबों पे हो, आखिरी दम लबों पे हो, सल्ले अला सदा फ़क़त सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार। जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार।
कीजिए ना शहे आली वकाया भी कुछ कीजिए ना शहे आली वकाया माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को। जिस तरह रहमतों के अशरे से लेकर मग़फ़िरतें और शहादतें हमने तमाम ही जो रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हैं और कोशिश की कि कितने उसके फ़ज़ाइल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत और असहाबे रसूल तबा ताबईन अल्लाह औलिया ने किस तरह रमज़ान में रोज़े रखे और क्या क्या दीन इस्लाम हमें इस चीज़ का दरस देता है और तारीख़ इस्लाम में और कितने ऐसे वाक़यात हुए, किस तरह दीन इस्लाम को सरबुलंदी मिली, उस पर भी बहुत सारे मकातब फ़िक्र के जो उलमा हमारे साथ यहाँ पर आए उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया था। अब हम आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फैसल मेहदी शायारी साहब। अल्लामा साहब, अब हम ताक रातों की तरफ हम जा रहे हैं,
تو کیسا دیکھ رہے ہیں یہ طاق راتیں؟ کیا 21 23 22 سے شروع ہو رہی ہیں، 28 29 تک جاری ہیں، یا پرٹیکولر کوئی ایسی رات؟ مطلب بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جی 23 27 یا 25 کوئی پرٹیکولر رات ہے، یا یہ جو پورا عشرہ ہے مطلب یہ راتیں ایسی ہیں کہ جو نصیب والوں کو ملتی ہیں؟ تمام ہی راتوں میں ہمیں ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کی وحدانیت کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے اس ادارے کا، خصوصاً آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہے کہ اس روحانی اور متبرک پروگرام میں آپ نے مدعو کیا۔ اللہ کے رسول رحمت دو عالم نے ماہ رمضان المبارک سے قبل شعبان کی آخری جمعۃ المبارک کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا وہ مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کو اللہ نے تمام مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ وَلَيَالِهِ افضل اللیال، اس کی راتوں کو عام راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ وَأَيَّامُهُ افضل الایام، اس کے دنوں کو عام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ وَسَاعَاتُهُ افضل الساعات، اس مہینے کی ساعتیں اور لمحات عام مہینوں کے لمحات و ساعتوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اس مہینے میں تمہیں مدعو کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے خدا کے دسترخوان پر۔ ماشاءاللہ، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، کیا شان ہے اس مہینے کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اپنے دسترخوان پر بلایا ہے، اور اس دسترخوان کا حسن یہ ہے کہ اس کا میزبان خود پروردگار عالم ہے۔ سبحان اللہ، پروردگار عالم ہے۔ فرمایا کہ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اس مہینے میں سانس لینے کا ثواب تسبیح کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں سونا عبادت کا درجہ ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اس مہینے میں جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول کر دی جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ وَآمَالُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی عمل انسان بجا لائے گا وہ عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ أَهْلَ كَرَامَةِ اللَّهِ، اے صاحبان ایمان، تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاحب کرامت میں سے شامل کیا ہے، جن کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کاروان میں تمہیں شامل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری فضیلتیں اس مہینے کے اندر ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کے استقبال کی ایک دعا ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے، وفات یہ صحیفہ سجادیہ کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ تمام مسلمان عالم کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان اولیاء اللہ، ان بزرگان دین کی دعائیں، ان کی تعلیمات سے آغاز کرے ماہ رمضان کا۔ بے شک اس دعا کے اندر جہاں اس ماہ مبارک رمضان کے اسرار و رموز پر گفتگو ہوئی ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر میرے مولا نے تفصیلی نظر کی ہے، وہاں پر اس مہینے کے 6 صفتوں کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ پھر ایک مقام پر فرمایا کہ ماہ رمضان یعنی ماہ سیام ہے، اس میں روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ماہ اسلام ہے، اسلام کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ماہ قیام ہے، قیام و عبادات و بندگی کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ مہینہ ماہ طہور ہے، پاکیزگی اور طہارت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری یہ فرمایا کہ شہر التمحیزی، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو نفس کی تطہیر اور نفس کی پاکیزگی کرنے کا ایک وسیلہ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں اس ماہ مبارک رمضان کے اندر ہے۔ اسی بنیاد پر اس کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ، دوسرے عشرے کو مغفرت کا، اور آخری عشرے کو برکت کا عشرہ قرار دیا گیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے لطف و کرم سے ہم اس آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ جو ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ اس آخری عشرے کے اندر اللہ کے رسول
طاق راتوں کی تلاش کرتے تھے، اور ان طاق راتوں میں سے ایک رات کو شب قدر قرار دیا گیا ہے۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ تقدیر ساز رات ہے، جس رات کو تقدیریں تعین کی جاتی ہے، معین کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہیں، ہر چیز کی تقدیر۔ بلکہ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر ان طاق راتوں میں سے شب قدر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی عمر، رزق اور تقدیر سے وابستہ وہ ساری چیزیں فرشتوں کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں۔ بالکل۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے علاوہ ان 10 دنوں کے اندر 20 سے جو یہ عشرے کا آغاز ہوتا ہے، اس ماہ مبارک کے اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف بھی ہے، بہت عظیم عمل ہے۔ میں خواہش کروں گا کہ اس پہ الگ گفتگو ہو انشاءاللہ۔ ضرور ضرور ضرور۔ کہ شب قدر قرآن مجید کے اندر باقاعدہ طور پر ایک سورہ ہے، سورہ قدر کے نام سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ اس شب کی عظمتوں کو، اس شب کی برکتوں کو، اس شب کی فضیلتوں کو اور اضافہ کرتا ہے نزول قرآن کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ رات ہے کہ جو سرنوشت انسان لکھی جاتی ہے، انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ ایسے میں وہ ضابطۂ حیات جس کو دیکھ کر، جس کو رہنما بنا کر انسان نے سفر کرنا ہے، کمال کی طرف چلنا ہے، وہ کتاب صحیفہ انقلاب بھی اسی شب قدر کو نازل ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر بغیر فاصلے کے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ماشاءاللہ۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، بے شک۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، شہر مہینے کو کہا جاتا ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ اگر ہم حساب کریں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ ایک رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مومن کو 83 سال عبادت کرنے کا اجر عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی ایک علت یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک زاہد تھا، عبادت گزار، تو وہ 83 سال 84 سال تک اس نے خدا کی معصیت نہیں کی تھی اور حالت جہاد میں تھا، ہر وقت عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی خدمت میں جب یہ اس شخص کے بارے میں ذکر کیا تو اصحاب رشک کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں بھی ایسا موقع مل جاتا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شب قدر کو نازل کیا کہ ایک ہی رات میں 84 سال کی عبادت کا اجر ملے گا اللہ اکبر، اگر اس رات کو درک کریں، اس رات کو حاصل کریں۔ اور اسی طرح سے ایک اور تعبیر اس شب قدر کے 1000 مہینوں سے افضل ہونے کا ایک راز بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو گزشتہ امتوں کی جو عمریں ہیں ہاں ان سے آگاہ کیا تھا کہ وہ طویل عمریں رکھتے تھے، وہ طویل عمروں میں عبادتیں کرتے تھے، اور پیغمبر کی امت کی عمریں بہت کم تھیں۔ ان کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ان کی عمریں کم ہیں، یہ کس طرح سے گزشتہ امتوں سے مقابلہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ تشویق اللہ کے رسول کے دل میں پیدا ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر شب قدر کو نازل کیا۔ ایک ہی رات میں 84 سال کی عبادت کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو، ایک مومن کو عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس شب قدر کی یہ برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح، ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ہے، قرآن صحیفہ انقلاب ہے، اور قرآن کا مخاطب جو ہے انسان کا عقل ہے۔ قرآن نے ہر انسان کو خطاب نہیں کیا، صاحبان عقول کو خطاب کیا ہے۔ افلا یتفکرون کہا، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون کہا، تم سوچتے کیوں نہیں، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن اور وحی کا تعلق براہ راست انسان کا عقل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ رات ہے کہ جس میں ملائکہ اور روح الامین، روح نازل ہوتے ہیں۔ یہاں ایک لفظ ہے تنزل، یہ عربی ادب کے اعتبار سے فعل مضارع کا صیغہ ہے۔
فعل مضارع کے اندر ایک معنی پوشیدہ ہے، وہ ہے استمرار، یعنی ہر وقت فرشتوں کا نزول، رحمتوں کا نزول، روح الامین کا نزول صرف پیغمبر کے دور تک نہیں تھا یا قرآن مجید کے نزول کے اس زمانے تک نہیں تھا، بلکہ یہ تنزل بتا رہا ہے کہ استمرار ہے، ہر سال شب قدر کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر سال شب قدر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہر سال شب قدر میں مغفرتیں خدا کی طرف سے، تو یہ استمرار ہے، یہ جاری ہے، تنزل الملائکۃ والروح۔ بہت اچھی بات کی علامہ صاحب آپ نے، اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد شیراز قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذکر رحمت للعالمین بھی چلتا رہے۔ شیراز آپ نعت پڑھیں گے، منقبت پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ہاں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، اور باتیں کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، ہاں باتیں کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں
مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے تیرے حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور مجھے اس وقت بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، آپ کہیں نہیں جائیے گا۔ سیگمنٹ وائز مہمان چینج ہوتے رہتے ہیں اور علامہ صاحب بھی جو شرعی معاملات ہیں ان پر وہ روشنی بھی ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ طاق راتوں کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اور تاریخ اسلام میں ایسے کون سے واقعات ہوئے تھے، ایسے کون سے جو دین کے ہمارے ستون تھے، جو پلر تھے، انہوں نے کیا کیا خدمات اور کتنی سروسز دین اسلام کے لیے دیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔